अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वत्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 55 से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब तुमने कहा ए मूसा हम हरगिज़ नहीं ईमान लाएंगे आप पर हत्ता कि हम देख लें अल्लाह को सामने, फिर पकड़ लिया तुम्हें आसमानी बिजली ने जबकि तुम देख रहे थे। अब देखें, अब इन लोगों की आप लोग ज़िद्दें देखें ना। आप ऑलरेडी पीछे जितनी तफसीर हम कर रहे हैं आप देख रहे होंगे वन बाय वन करके कि ये कितने यानी हद इन्होंने ख़त्म कर दी थी कि इन्हें अल्लाह एहसान पे एहसान इन पे कर रहे हैं, मोजज़ों पे मोजज़े अल्लाह की ज़ात इन्हें दिखा रही है, आजमाइशों से अजाबों से इन्हें अल्लाह की ज़ात बचा रही है। ये फिर अपनी वही हठधर्मी और वही ज़िद की वजह से, इनकी फितरत में इतनी ज़िद थी कि ये फिर कुछ ना कुछ गलत कर लेते थे। अब अल्लाह ताला ने इनको इतने देखे ने बड़ी सज़ा दी, इनके कबीलों में इनके अपनों ने अपनों को कत्ल किया और उसके बावजूद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें कहा कि तुम अब तौरात पढ़ो और अल्लाह की हिदायत पे अमल करो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, तो अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा, हम तो इस बात की यानी हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है, हम कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह की किताब है भेजी हुई, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम तो हमारे सामने पत्थर की कुछ तख्तियाँ लेकर आ गया, कुछ लिखा हुआ है, हमें क्या पता ये किसने लिखा है। यानी जब तक हम अपनी आंखों से आपको अल्लाह से कलाम करते हुए नहीं देखेंगे तो हम इस पे यकीन ही नहीं करेंगे। अब इनकी हठधर्मी को देखे, अब इन्होंने एक नया लॉजिक पेश कर दिया। मीन इन्होंने ईमान लाना ही नहीं था ना, अल्लाह ताला पर ईमान लाना ही नहीं था। इन्होंने बस एक अपनी अलग दुनिया बनानी थी और बस ये बहाने पे बहाने बनाते थे। अब इन्होंने ये कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह को हुक्म हुआ कि ठीक है इन्हें ले आओ। फिर ये कुछ अपने उस कौम के कुछ बड़े बड़े जो समझदार बाशिंदे थे, पढ़े लिखे कुछ, तो इन्हें अपने साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे ले गए। अब कोई तूर पे जब ज़हरा वहाँ लेके गए, फिर अल्लाह ताला ने जिस टाइम कलाम की, तो बजाय इसके कि अब ये यकीन कर लेते, अब उन्होंने एक नया काम शुरू कर दिया। कहते हैं कि हमें क्या मालूम कि ये अल्लाह ही की आवाज़ है, अल्लाह ही ताला कलाम कर है, क्या पता कोई और हो। हम जब तक अपनी आंखों से देखेंगे नहीं हमें यकीन ही नहीं आएगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं इनकी हठधर्मी का। और अल्लाह ताला को फिर इस बात पे इतना उन्हें गुस्सा आया, इतना उन पे जलाल अल्लाह का हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर एक बड़ी सी कड़क के साथ उन सारों को वहीं के वहीं वो मुर्दा हो गए उस कड़क से। अल्लाह ताला को इतना गुस्सा आया, ज़ाहिर है इन्होंने तो हद ही ख़त्म कर दी थी ना, कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पे ये इत्तेफाक करते कि ठीक है इस बात पर हम ईमान ले आते हैं। नया से नया लॉजिक पेश करते थे, नए से नए रीज़न ढूंढते थे इवन ये। फिर अल्लाह ताला ने एक इन्हें कड़क के साथ एक इतना बड़ा अजाब दिया कि जहाँ थे ये वहीं के वहीं ये सारे मुर्दा हो गए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी बेहोश हो गए। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया और सबको मुर्दा देखा तो परेशान हो गए, और क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से कलाम करते थे ना, तो उन्होंने कहा या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो नहीं यहाँ पे लेके आया था गवाही के तौर पर कि ये लोग एतबार कर लें, ईमान ले आए आप पर और इस बात पे यकीन कर लें कि जो आपने मुझे किताब दी है तो रहती है आप ही की किताब है। यहाँ तो ये सारे मुर्दा हो गए हैं, अब मैं उन्हें जाके क्या कहूँगा कि यानी मेरे तो मुझ पे तो वो यकीन ही नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों को दोबारा उन्हें ज़िंदा किया और ज़िंदा क्या करना था कि अब एक के बाद एक दूसरे को ज़िंदा होता देखता रहा। एक ज़िंदा हो रहा है, वो दूसरे मुर्दे को ज़िंदा होते देख रहा है, दूसरा तीसरे को देख रहा है। अब इतना बड़ा मोजज़ा ज़िंदा कौन कर सकता है मेरे रब के अलावा? यकीन करें कि यानी इसके बावजूद इन लोगों की हठधर्मी, अब इतना बड़ा इन्होंने मोजज़ा देख लिया था। फिर आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, फिर हमने ज़िंदा किया तुम्हें बाद तुम्हारी मौत के ताकि तुम शुक्र करो। अब यहाँ अल्लाह ताला उसी मौत का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे तुम लोग आए, तुम लोगों ने ज़िद लगाई, मैंने तुम लोगों को कड़े के साथ मैंने तुम लोगों को मुर्दा कर दिया और तुम लोगों को पता ही नहीं चला, और फिर मैंने तुम लोगों को ज़िंदा किया तुम्हारी नज़रों के सामने ताकि तुम अंदाज़ा लगा लो कि मैं ही मौत देने वाला हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदा करने वाला हूँ, तुम्हारे सामने मैंने ये मुआज़ा तुम्हें करके दिखाया है ताकि अब तो तुम शुक्रगुजार बन जाओ कि तुम सही मज़हब में हो। आयत नंबर 57 में, और हमने साया किया तुम पर बादलों का और हमने नाजिल किया तुम पर मनो सलवा,
تم کھاؤ تاکہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے۔ اب دیکھیں، اب یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں، اب دیکھیں جس وادی تی میں وہ رہ رہے تھے نا، وہ ایک جزیرہ نما سینا تھا، وہ ایک قسم کا صحرا تھا۔ اب 6 لاکھ کا قافلہ اب وہاں پہ چر رہا ہے، آپ اندازہ لگائے، کوئی اوٹ نہیں ہے، کوئی ادھر سایہ نہیں، کوئی دھوپ کی تپش سے بچنے کا انتظام نہیں ہے۔ اب ان حالات میں بھی میرے اللہ کا فضل دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام دن ایک بادل کا سایہ ان پہ کر دیا، جو تمام دن ان کے اوپر رہتا، جہاں جہاں جاتے وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ اتنے ان کے نخرے اور اتنے اللہ نے ان کے لاڈ اٹھائے۔ اب صحرائی سینا میں بنی اسرائیل کے پاس ظاہرہ کھانے کو تو کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ ان کے لیے نازل کیے۔ اب من کے یعنی رات کے وقت شبنم کے قطروں کے مانند کچھ اترتا تھا نا، ان میں شیرینی سی ہوتی تھی، وہ میٹھا ہوتا تھا۔ ان کے قطرے جب زمین پر آ کر جم جاتے تھے تو دانوں کی صورت اختیار کر لیتے تھے، لائک ایک جیسے کوئی اناج ہوتا ہے۔ اب اس اناج سے جو تھے ان کے پراپر کاربوہائیڈریٹس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ اب سلوا جو ایک خاص قسم کا بٹیر کی شکل کا پرندہ تھا، شام کا وقت ہوتا تھا تو وہ پرندے جو تھے بڑے بڑے جھنڈ میں آ جاتے تھے، اور جہاں بنی اسرائیل ڈیرا ڈالے ہوئے تھے اور ان کے گرد اتر آتے تھے۔ اب رات کی تاریکی میں یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تو انہیں پرندوں کو آسانی سے پکڑتے تھے اور انہیں بھون کر کھا لیتے تھے۔ اب یہ سمجھے کہ ان کی پروٹین کی ریکوائرمنٹ بھی اللہ تعالیٰ پوری کر رہا تھا، اور کاربس کی ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو رہی تھی۔ ایک مکمل غذا تھی جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کر رہا تھا، اور اللہ نے انہیں کہا کہ ان پاکیزہ چیزوں کو ہم نے تمہیں عطا کیا، تم انہیں کھاؤ۔ انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا، خود اپنا نقصان کیا، اپنے اوپر یہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ وہ کیسے؟ پھر ناشکری کر رہے تھے، ہر قدم پر نافرمانی اور ناشکری بنی اسرائیل کا وتیرہ بن چکی تھی۔ چنانچہ انہوں نے من و سلوہ جیسی جو نعمت تھی اس کی قدر بھی نہیں کی، اور ناشکری کی ہی روش اپنائی رکھی۔ اب اس کا ذکر انشاءاللہ اب اگلی آیت میں آئے گا۔ اب آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاؤ کھلم کھلا، اور تم داخل ہو جانا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور کہنا ہمیں بخش دے تو ہمیں معاف کر دے، تمہارے لیے تمہاری خطائیں، اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک آپشن دیا کہ تم لوگ بستی میں چلے جاؤ، ایک شہر میں داخل ہو، تم جہاں چاہو جو کہو گے، جو تم کھانا چاہو گے وہاں سے تم عیاشی کرو، تم کھاؤ پیو، تم آزاد ہوگا۔ لیکن اتنا خیال کرنا کہ جس وقت تم دروازے میں داخل ہوگے نا، تو جھکتے وقت یعنی عاجزی سے انٹر ہونا، اکڑ کے سر اٹھا کے اس طرح نہیں، اور ساتھ کیا کرنا کہ مغفرت مانگتے ہوئے جانا، تو ہم تمہاری جتنی بھی خطائیں وہ معاف کر دیں گے، اور ایون مزید تم پہ فضل و کرم کر دیں گے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل جس ٹائم وادی استی میں تھے نا، اور توریت عطا بھی ان پہ ہو چکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ دور ہی چل رہا تھا۔ اب اسی دور میں اب بنی اسرائیل تو ظاہر فی الحال وادی تی میں ہی رہ رہی ہے۔ اب وہاں پہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ ان لوگوں کو کہ یہ جہاد کریں اور قتال کریں، لیکن چونکہ یہ فرعون کی غلام رہ چکی تھی نا قوم، اس کے اندر اتنا ڈر تھا، اتنا خوف تھا، اور یہ فزیکلی اور کیریکٹر وائز اتنی کمزور تھی، یہ قوم ہمت ہی نہیں کر سکی جنگ کے لیے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سزا مسلط کی۔ اب دیکھیں پھر انہوں نے غلطی کی، پھر اللہ نے انہیں سزا دی، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ان پہ سزا دی کہ 40 سال تک کہ اسی صحرا میں بھٹکتے رہے، یعنی وہ صحرا تھا، وہ آگے جاتے بھی تھے نا، اور پورے شام دن گھوم گھوم کے، اور واپس وہ وہیں پہ کھڑے ہوتے تھے جہاں سے وہ چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحرا میں ایک قسم کا قید کر دیا تھا، کتنی بڑی سزا تھی ان کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اگر یہ اسی وقت جس ٹائم اللہ نے حکم دیا تھا نا جہاد اور قتال کا، اور یہ وہ مان جاتے، تو ہم پورا فلسطین ان کے حوالے، ان کے ہاتھ سے، یعنی ان کے ہم حوالے کر دیتے فتح کرا کے۔ لیکن چونکہ انہوں نے بزدلی دکھائی، لہٰذا وہ ان کی سزا تھی یہ۔ اب سورہ مائدہ میں ارض فلسطین جو ان کے لیے ارض موعود تھی، وہ ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔
اندازہ لگائیں، اب یہ 40 سال تک اسی صحرا میں بھٹکتے رہے ہیں۔ اب ان کے آپ اندازہ لگائیں اب اس سے زیادہ کیا یعنی یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی اتنی کمزوریاں تھیں۔ اب اسی دوران جس ٹائم وہ صحرا میں رہ رہے تھے نا، انہی 40 سالوں کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، ایون جتنی بھی نسل جو غلامی سے آئی ہوئی تھی نا مصر سے، آلموسٹ ساری ختم ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ ایک نئی نسل تھی جو پروان چڑھ رہی تھی۔ اب ذرا یہ جو نئی نسل تھی یہ ایک آزاد نسل تھی اور ان کمزوریوں سے بھی پاک تھی جو ایک غلام قوم میں ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے غلامی دیکھی نہیں تھی۔ چنانچہ ان کے اندر نے ایک جذبہ تھا، کمزوریوں سے پاک یہ قوم تھی، نسل تھی۔ پھر کیا کیا کہ ظاہر ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ اس قوم نے تو جنگ نہیں کی، جہاد نہیں کیا، تو اب یہ جو نئی نسل تھی نا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفت یوشع بن نون، تو ریت میں ان کا نام یشوع آیا ہے۔ پھر اس نئی نسل نے یوشع بن نون کی قیادت میں قتال کیا اور پھر پہلا شہر انہوں نے فتح کیا، اور وہ جو شہر تھا وہ اریحا کہلاتا ہے، جو آج کا جس کو ہم جریکو کے نام سے یہ آج کل پہچانا جاتا ہے شہر۔ اب یہاں اس آیت میں نا اس فتح کا ذکر ہو رہا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس شہر میں جس وقت فاتح کی حیثیت سے تم داخل ہوگے تو جو جو نعمتیں ہوں گی اسے کھاؤ پیو، لیکن یہ شرط ہے کہ شہر کے دروازے پہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، مین جھک کر جانا، عاجزی سے جانا، یہ نہ ہو کہ تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی ہوں تکبر کی وجہ سے، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم نے اپنے زور بازو پہ فتح کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پراپر دیکھیں قسم کا گائیڈنس دے کے بھیجی تھی نا، اور اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا تھا کہ جس ٹائم تم انٹر ہوگے نا عاجزی کے ساتھ تو ہتاتن کہتے ہوئے جانا، مطلب استغفار کرتے ہوئے جانا، مغفرت مانگتے ہوئے جانا، اور کہنا کہ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور اگر تم اس پر عمل کرو تو ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے، ایون تم میں جو زیادہ محسن اور زیادہ نیکوکار ہے ان کے ہم مزید ان پہ کرم کریں گے، مزید انعام و اکرام سے ہم انہیں نوازیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا آگے دیکھیں آپشن بھی دے دیا تھا نا کہ ان پہ اور زیادہ کرم ہوں گے، لیکن انہوں نے بدقسمتی ان کی کہ انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، انہوں نے عاجزی دکھائی، نہ انہوں نے مغفرت مانگی۔ اب آیت نمبر 59 میں ہے، پھر بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو خلاف اس کے جو کہی گئی تھی ان سب سے، تب ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا عذاب آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ تھے نافرمانی کرتے۔ اب یہاں پہ کیا وہی والی بات اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ جب آپ شہر میں انٹر ہوگے تو دروازے میں آپ عاجزی کے ساتھ سر جھکا کے سجدے کی حالت میں یعنی جھک کے عاجزی کے ساتھ آپ انٹر ہوگے، اور ہتاتن یعنی مجھ سے معافی مانگتے ہوئے جانا، اور میں تم لوگوں کو معاف کر دوں گا اگلے پچھلے سارے گناہ، اور ایون تم لوگوں پہ مزید انعام و اکرام کروں گا۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، یہ جو ظالم اور بدکار تھے نا، انہوں نے بجائے اس کے کہ ہتاتن کہتے، اس کی جگہ انہوں نے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا، جس کا مطلب تھا گھیوں چاہیے، یا اناج ہوتا ہے گھیوں۔ اب اگلے رکوع میں یہ بات آ جائے گی کہ من و سلوہ کھاتے کھاتے بنی اسرائیل کی طبیعتیں گھر بھر چکی تھی اور وہ ایک ہی چیز کھا کر اکتا گئے تھے، اور اب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں زمین کی پیداوار میں سے کچھ چیز کھانے کو چاہیے۔ تو اس کا اظہار انہوں نے کیسے کیا کہ انہوں نے ہتاتن کے بجائے ہنتاتن کی صورت میں وہ بولنا شروع ہو گئے۔ ایون یہ جگہ ہی نہیں تھی یہ بات کرنے کی، یہاں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہی اور تھا، یہاں کیا ضرورت تھی آپ لوگوں کو یہ چیز بولنے کی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی تھی، اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہے اور ان کے اگینسٹ ہی چلنا ہے، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان پر ظلم ایک بڑا عذاب اتارا آسمان سے۔ اب ان پہ کیا عذاب اترا تھا؟ تو ریت سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے کا پورا یہ اریحا شہر جو تھا ان میں طاعون کی وبا پھیل گئی تھی، اور جس نے یہ نافرمانی کی حرکت کی تھی وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے، صرف اپنی اس نافرمانی کی وجہ سے اور حکم عدولی کی سزا میں جو وہ لوگ جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے۔
اب اندازہ لگا لیں کہ اب ان لوگوں کو بندہ کیا کہے، اب تو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ کتنے ڈھیٹ ہٹ درم۔ ویسے اگر ہم عام روٹین میں اگر ہم اپنا انالیسس کریں نا، تو اللہ ہم پہ بھی بہت کرم پہ کرم کیے جا رہا ہے۔ دیکھیں گھر دے رہا ہے، ہوا ہے، پانی ہے، آکسیجن فری میں ہے، پانی کھلم کھلا ہے، کھانا بھی مل جاتا ہے، کوئی بھوکا نہیں رہتا، غریب سے غریب بھی ہے نا الحمدللہ پیٹ بھر کے سوتا ہے، امیر سے امیر بھی ہے وہ بھی صحیح سو رہا ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پہاڑ کیا کچھ نہیں دیا ہوا ہے۔ ہمیں دیکھیں، ہم بھی تو دیکھا جائے نافرمانیوں پہ نافرمانی پہ کر رہے ہیں نا، ہماری جابوں میں جو ہے رشوت چل رہی ہے، سفارشوں کے بغیر ہماری زندگی میں گزارا نہیں، بے حیائیوں کے بغیر کوئی جاب نہیں ملتی، کہیں بھی اسلامی لبادہ کوئی پہن کے اگر کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کو دقیانوسی کہا جاتا ہے، اور جو بے حیائی اور فوراً ٹچ دیتا ہے، جو اپنے ڈریس اپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ ناؤز باللہ بالکل ہی ننگی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو لوگ ناؤز باللہ بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ یہ تو پرانے زمانے کے لوگ آگے جنہیں اویئرنیس ہی نہیں ہے، ایون لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو اپڈیٹڈ ہے، یہ تو ماڈرن ہو گئے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھا جائے تو بہت کچھ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ان لوگوں پہ اللہ نے ایسے ایسے عذاب ڈالے ہیں، تو آپ اندازہ لگائے ہم کس قابل، ہم پہ تو اللہ بڑا کرم کر رہا ہے کہ ہمیں عذاب کے بجائے فی الحال موقع پہ موقع دے رہا ہے، اور اللہ کرے اللہ تعالیٰ پہ توبہ کی اتنی وہ ہمیں وقت دے کہ اللہ تعالیٰ ہم توبہ کر سکے دل سے، اور اس توبہ کے بعد ہم پھر اپنی اصلاح بھی کر سکے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول کرے اور ہماری زندگی میں آگے اصلاح کے راستے بھی ہمارے لیے کھولی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔